हसीन माल कहाँ छुपा रखा था जमील? वो मीर शेराजी के आदमी थे जो जमील से कर्जा वसूलने आए थे। जमील जवारी और शराबी था। मीर शेराजी के क्लब पर जुए में भारी रकम हारा था, पर पैसे ना होने की सूरत में उसे कुछ दिन की मोहलत दी गई थी। आज भी पैसे ना मिलने पर शेराजी के आदमियों ने उसकी पर्देदार बेटी को बाहर खींचा और जबरदस्ती अपने साथ ले गए। उसे ले जाते मीर शेराजी के कदमों में फेंका, पर जो ही मीर शेराजी की नजर उसकी कांच जैसी नम शहद रंग आंखों पर पड़ी तो वो पत्थर हो गया। जमील से कहो अगर कल तक कर्जा वापस ना किया तो जमील की बेटी मेरी मलकियत होगी। वो जाने कब से ख्यालों के भंवर में डूब डूब कर उभर रही थी। उसने एक गहरी सांस भरते नीले आसमान को अपनी लपेट में लेते बादलों को देखा। मलगजा सा अंधेरा चारों ओर फैलने लगा था। मगरिब की जानिब डूबते सूरज की लौ देती सुनहरी रोशनी ने माहौल को ख्वाबनाक सा बना दिया था। हर तरफ एक अजीब सी स्याही और सुनहरापन बिखर गया था। चरिंद परिंद अपने अपने आशियानों की जानिब लौट रहे थे। वो छत की मुंडेर पर बैठी खोई खोई नजरों से सामने का दिलकश मंजर देख रही थी, मगर ये मंजर भी उसकी रूह पर छाई उदासी दूर नहीं कर सका। आज सुबह से ही उसका दिल अजीब सा हो रहा था। उसे रह रह कर अपनी माँ का ख्याल आ रहा था। और फिर जब माँ की याद शिद्दत इख्तियार कर गई तो उसकी आंखों में से आंसू निकलकर उसके गालों से बहने लगे। दिल का दर्द था कि बढ़ता जा रहा था। अम्मी, आप मुझे छोड़कर बहुत जल्दी चली गईं। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। उसने अपने आप से ही सरगोशी की थी, क्योंकि उसके दिल की बात सुनने वाला उसके पास कोई भी मौजूद नहीं था। अजीब सी बेबसी छाई हुई थी। किंजा ने आसमान की तरफ देखा था। उसकी आंखों में शिकवा था। उसने दर्द और कर्ब से अपनी आंखें मींची तो जाने कितने ही आंसू उसकी आंखों से निकलकर उसके सुर्खों सफेद गालों पर बहने लगे। किंजा की आंखों के सामने चंद हफ्ते पहले का वो मंजर लहरा गया, जब उसकी माँ ने उसकी आंखों के सामने तड़प तड़प कर जान दे दी थी। किंजा का चेहरा पल भर में ही जर्द पड़ा था। वो भी उसकी जिंदगी की एक भयानक रात थी, जब जमील शराब के नशे में धुत लड़खड़ाता हुआ घर में दाखिल हुआ। सुरैया और किंजा सो चुके थे। जमील ने दरवाजा बुरी तरह से झंझोड़ दिया। सारे दिन की थकी हुई किंजा और सुरैया उस वक्त गहरी नींद में थी, इसीलिए दरवाजा बजाने पर उन दोनों की आंख ना खुल सकी। काफी देर तक जमील घर के बाहर ही खड़ा दरवाजा बजाता रहा। आखिरकार गहरी नींद में से सुरैया की आंख खुली थी। वो सरद से अपनी जगह से उठी। वो खुद भी हैरान थी कि वो इतनी गहरी नींद में कैसे चली गई। वो जल्दी से दरवाजा खोलने के लिए सहन में गई थी और दरवाजा खोल दिया। गुस्से में बिफरा हुआ जमील घर में दाखिल हुआ। तेरे कानों में आवाज नहीं आती क्या? कब से मैं दरवाजे के बाहर खड़ा हूं और तू आराम से सो रही है। जमील ने घर के अंदर दाखिल होते ही एक जन्नाटेदार थप्पड़ सुरैया के मुंह पर मारा था। सुरैया बल खाकर गिरी थी और फिर अपनी जगह से खुद को संभालती हुई उठ खड़ी हुई। सुरैया को जमील के हाथों मार खाने की आदत हो गई थी, इसीलिए उस वक्त उसे यह थप्पड़ इतना नागवार नहीं गुजरा था। वो सालों से जमील से मार खाती आई थी। जमील जब भी नशा करके घर आता वो इसी तरह से सुरैया पर हाथ उठाता। जमील सीधा कमरे में चला आया। उसकी जबान से मुसलसल मुगल्लिज़ात की बौछार हो रही थी। किंजा की आंख भी शोर की आवाज सुनकर खुल गई। वो मंदी मंदी आंखों से सामने का मंजर देख रही थी। उसके लिए ये सब कुछ मामूल की बात थी, इसीलिए वो दोबारा से आंखें बंद करके लेट गई। सुरैया भी दरवाजा बंद करके वापस कमरे में आ गई। मुझे खाना लाकर दे दे, जमील ने सुर्ख पड़ती आंखों से सुरैया को देखते हुए कहा था। खाना नहीं है, हम दोनों खुद सुबह से भूखे बैठे हैं। जब कुछ लाकर नहीं दिया तो मैं खाना कहां से बनाऊं? सुरैया ने भी जल्दी से जमील को जवाब दिया। जमील गुस्से से अपनी जगह से उठा और आगे बढ़कर सख्ती से सुरैया के बाल जकड़ लिए। सुरैया के मुंह से आह निकल गई।
میں نے کتنی بار کہا ہے میرے سامنے زیادہ زبان مت چلایا کر، پھر بھی تیرے دماغ میں میری بات نہیں بیٹھتی۔ جمیل بری طرح سے سریا کو مارنے لگا، جبکہ کنزا ایک کونے میں ڈری سہمی سے کھڑی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر اپنی ماں کو اپنے جلاد باپ کے شکنجے سے بچا سکے۔ سریا کی چیخیں پورے گھر میں بلند ہوتی جا رہی تھی۔ کنزا ہمت کر کے آگے بڑھی اور روتے ہوئے جمیل کی گرفت سے سریا کو چھڑانے لگی، مگر جمیل نشے میں دھت تھا، اسے کچھ بھی سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسی دھکم پیل میں ایک زوردار دھکا سریا کو لگا، وہ تیورا کر گری۔ اس کا سر لوہے کے پلنگ کے کنارے سے ٹکرایا تھا۔ ایک لمحے کے لیے کمرے میں سکوت سا چھا گیا۔ سریا اسی وقت بے ہوش ہو گئی۔ کنزا اپنے منہ پر ہاتھ رکھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، اور پھر ہوش میں آتے ہوئے وہ سریا کی طرف بڑھی۔ سریا ہوش و خرد سے بیگانہ زمین پر پڑی تھی، جبکہ جمیل پلنگ پر اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے نزدیک یہ سب کچھ سریا کا ڈرامہ تھا۔ کنزا جانے کتنی ہی دیر تک سریا کو ہوش دلانے کی کوشش کرتی رہی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ سریا کی روح پرواز کر چکی ہے۔ سریا اسے اس ظالم دنیا میں تنہا چھوڑ کر جا چکی ہے۔ صبح تک کنزا سریا کے سہانے بیٹھی رہی، جبکہ جمیل پلنگ پر گہری نیند میں سو رہا تھا۔ آخر کار کنزا صبح ہوتے ہی پڑوس میں گئی۔ جب ان لوگوں نے آ کر سریا کو دیکھا تو ایک عورت نے آگے بڑھ کر سریا کے وجود اور چہرے پر دوپٹہ ڈال دیا۔ کنزا پر جب حقیقت کا ادراک ہوا تو کتنے ہی لمحے وہ سانس نہیں لے سکی۔ اس دن کے بعد سے اس کی زندگی جہنم بن گئی تھی۔ جمیل نے اس سے کہا تھا کہ اگر کسی نے بھی سریا کی موت کے بارے میں بتانے کی کوشش کی تو اس کا سب سے زیادہ بھیانک حشر کرے گا۔ کنزا جمیل سے بری طرح سہم گئی تھی۔ وہ پہلے بھی کسی کو بتانے کی ہمت خود میں نہیں پا رہی تھی، اور اب جمیل نے اسے دھمکی دی تھی۔ اس کے بعد تو کنزا کسی کو سچائی بتانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ اندر ہی اندر گھٹتی رہتی۔ آج بھی اس کا دل گھبرایا تو وہ چھت پر چلی آئی۔ اکیلے بیٹھ کر آنسو بہا کر وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیا کرتی۔ اس کے سوا اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ کنزا کو لگا کہ جیسے نیچے صحن میں شور کی آواز آ رہی ہے۔ نیچے تو اس کا باپ موجود تھا، پھر یہ کیسا شور تھا؟ وہ سمجھ نہیں سکی، اور سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو صحن میں کچھ آدمی جمیل کو گھیرے کھڑے تھے۔ تمہاری مہلت اب ختم ہو گئی ہے۔ تم نے اب بھی اگر میر شیرازی کے پیسے نہیں نکالے تو ہم تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے۔ لہیم شہیم سے نظر آتے ایک آدمی نے آگے بڑھ کر جمیل کا گریبان پکڑتے ہوئے اسے دھمکایا تھا۔ جمیل ان آدمیوں کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ کنزا نے حیرت سے اپنے باپ کو ان آدمیوں کے سامنے گھگیاتے ہوئے دیکھا تھا، ورنہ جمیل کی تو ہمیشہ سریا اور اس کے سامنے شیر بنا پھرتا تھا۔ ذرا سی آواز ہونجی ہونے پر سریا کو بری طرح سے زد و کوب کا شکار کرتا تھا، اور اب یہاں وہ ان آدمیوں کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے تھا۔ مجھے بس کچھ دن کی مہلت اور دے دو، میں میر شیرازی کے پیسے لوٹا دوں گا، جمیل نے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہیں ہم نے پورا مہینہ دے دیا تھا، مگر تم نے آج تک میر شیرازی کا 1 روپیہ بھی واپس نہیں کیا۔ اس سے زیادہ ہم لوگ انتظار نہیں کر سکتے۔ ہمیں ابھی پیسے چاہیے، ورنہ ہم تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے۔ اس آدمی نے ایک زوردار تھپڑ جمیل کے منہ پر لگایا۔ کنزا نے بے ساختہ ہی اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ وہ اپنی زندگی میں پہلی بار اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کو پٹتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس کے منہ سے بے ساختہ ہی چیخ برآمد ہوئی۔ ان آدمیوں نے گھوم کر کنزا کی جانب دیکھا۔ کنزا اپنی آنکھوں میں سارے جہان کا خوف سمائے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ اتنا حسین مال کہاں چھپا رکھا تھا جمیل؟ میر شیرازی کے خاص آدمی نے گہری نظروں سے کنزا کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس آدمی کی بات سن کر کنزا کی روح فنا ہوئی تھی۔ اس آدمی کی غلیظ نظریں کنزا کے وجود پر تھیں، جبکہ کنزا خوف کے مارے اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ ہل سکی۔
میں میر شرازی کو اس کے سارے پیسے واپس کر دوں گا، ابھی تم لوگ یہاں سے جاؤ۔ جمیل نے ایک قہر بھری نظر کنزا پر ڈالتے ان آدمیوں سے کہا۔ جمیل کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ کنزا ان آدمیوں کے سامنے آ سکتی ہے، اور اب جب وہ میر شرازی کے آدمیوں کے سامنے کھڑی تھی تو ان آدمیوں کی ہوس بھری نظریں کنزا کے وجود پر ٹکی ہوئی تھی۔ ان کی نظروں سے جھلکتی ہوس جمیل کی نظروں سے چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ کنزا تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ جمیل کنزا کو دیکھتے ہوئے اس پر بری طرح سے دھاڑا۔ کنزا سہم کر فوراً ہی اپنے کمرے میں جانے لگی تھی، مگر جب تک میر شرازی کا خاص آدمی کنزا کے پاس پہنچ چکا تھا اور کنزا کا نازک سا ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیا، کنزا کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی۔ جب پیسوں کا بندوبست ہو جائے تو آ کر میر شرازی سے اپنی بیٹی کو واپس لے جانا، اس آدمی نے کنزا کو اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے کہا تھا۔ جمیل کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جوا کھیلنے کی بری لت اسے یہ دن بھی دکھائے گی۔ اس کی بیٹی کو اسی کی آنکھوں کے سامنے آدمی اس کے گھر سے لے جائیں گے۔ ابا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بچائیں مجھے، کنزا نے گھبراتے ہوئے جمیل کو مخاطب کیا، مگر جمیل اس وقت خود بھی پتھر کا ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب میر شرازی کے آدمی کنزا کو یہاں سے لے جا کر ہی رہیں گے۔ میں تم لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، میری بیٹی کو چھوڑ دو، میں جلد ہی تمہیں سارے پیسے لوٹا دوں گا، جمیل نے ہاتھ جوڑتے ان آدمیوں کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے کہا تھا۔ اب جب تم پیسے لے کر آؤ گے تبھی بات کرنا، اس آدمی نے کنزا کو اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے کہا۔ کنزا کی چیخیں بلند ہوئی تھی۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس کے باپ کے جوا کھیلنے کی سزا اسے اس طرح سے ملے گی کہ چند آدمی آ کر اسے اس کے باپ کے سامنے ہی گھر سے اٹھا کر لے جائیں گے، اور اس کا باپ اسے بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا۔ جمیل کنزا کو بچانے کے لیے آگے بڑھا تھا، مگر جمیل کے برابر میں کھڑے میر شرازی کے دو آدمیوں نے اسے اپنے قابو میں کر لیا، اور میر شرازی کا خاص آدمی کنزا کو زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر کی جانب بڑھا۔ کنزا بری طرح چیخ رہی تھی، مگر اس کی چیخوں کا اثر کسی پر نہیں ہو رہا تھا۔ جمیل ان آدمیوں کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا تھا، مگر وہ لوگ کسی کی نہیں سن رہے تھے۔ کنزا کو وہ لوگ زبردستی اپنی گاڑی میں ڈال کر لے جا چکے تھے۔ پیچھے جمیل اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کی بیٹی اس کی نظروں کے سامنے اس کے گھر سے چلی گئی تھی۔ وہ کتنا بھی جواری اور شرابی تھا، مگر وہ اپنی بیٹی کو یوں رولنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا تھا، مگر وہ بہت اچھے سے جانتا تھا کہ وہ لاکھوں روپے جوئے میں ہارا تھا۔ اس کے پاس تو ایک ڈھیلا نہیں تھا، تو پھر وہ کیسے لاکھوں روپے کا بندوبست کر سکتا تھا؟ وہ جانے کتنی ہی دیر صحن میں بیٹھا رہا۔ میر شرازی کے خاص آدمی کنزا کو میر شرازی کے سامنے لے گئے تھے۔ میر شرازی اس وقت اپنے گھر کے عالیشان ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا جب کنزا کو زبردستی لے جا کر میر شرازی کے سامنے پیش کیا گیا۔ کنزا میر شرازی کے قدموں میں گری تھی۔ میر شرازی نے حیرانی سے کنزا کا معصوم حسن دیکھا۔ وہ بری طرح سے رو رہی تھی، یہاں تک کہ روتے روتے اس کی ہچکیاں تک بند گئی تھی۔ میر شرازی نے گہری نظروں سے کنزا کو دیکھا۔ یہ جمیل کی بیٹی ہے، وہ 1 مہینے بعد بھی جوئے میں ہاری ہوئی رقم نہیں دے سکا، تو ہم لوگ اس کی بیٹی کو اٹھا کر لے کر آ گئے۔ میر شرازی کے خاص آدمی نے فخریہ اپنا کارنامہ اس کے سامنے بیان کیا۔ میر شرازی نے پہلے اپنے خاص آدمی کو دیکھا اور پھر روتی سے سکتی کنزا کی طرف دیکھا۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اپنے خاص آدمی کو لازمی اس بات کے لیے ڈانٹتا کہ وہ کیوں کسی کی بیٹی کو اس طرح سے لے کر آیا ہے، مگر کنزا کے حسن کے سامنے وہ چند لمحوں کے لیے ششدر رہ گیا۔ وہ کچھ بول ہی نہیں سکا۔ میر شرازی کی نظریں کنزا کی کانچ جیسی نام شہد رنگ آنکھوں پر پڑی تو وہ پتھر ہو گیا۔ جمیل سے کہو اگر اس نے کل تک قرضہ واپس نہیں کیا تو اس کی بیٹی میری ملکیت ہوگی۔
फिर मैं अपने पैसे को भूल जाऊंगा और जमील अपनी बेटी को भूल जाए। मीर शिराजी ने मुस्कुराते हुए किंजा पर नजरें जमाए कहा। किंजा के चेहरे का रंग सफेद पड़ा था। उसका दिल मजीद तेजी से धड़कने लगा। उसके माथे पर पसीने के नन्हे नन्हे से कतरे जगमगाने लगे। प्लीज मुझे छोड़ दें, यहां से जाने दें, अब्बा जल्द आपके पैसे लौटा देंगे। किंजा ने बेतहाशा रोते हुए मीर शिराजी के सामने हाथ जोड़ दिए। वो अभी भी जमीन पर बैठी हुई थी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि उठकर अपने पैरों पर खड़ी हो सके। मीर शिराजी ने गहरी नजरों से किंजा को देखा। रो रो कर उसकी शहद रंग आंखें सुर्ख पड़ चुकी थी। अगर तुम्हारा बाप कल तक मेरे पैसे लौटा देगा तो तुम अपने घर जा सकती हो, वरना तुम्हें मेरे पास ही रहना होगा जब तक मेरा दिल तुमसे नहीं भर जाता। मीर शिराजी ने मुस्कुराते हुए किंजा की तरफ देखा। मुझ पर यह जुल्म मत करें, मेरा इन सब में कोई कसूर नहीं। किंजा का दिल जैसे किसी ने अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया था। किंजा ने उसी लम्हे अपने कानों से अपनी माँ की आखिरी निशानी छोटे छोटे से बुंदे निकालकर मीर शिराजी के सामने किए थे। आप ये रख लें, मेरे पास इसके सिवा और कुछ नहीं, मगर प्लीज मुझे यहां से जाने दे। किंजा बेबसी और कर्ब की इंतहाओं पर थी। मीर शिराजी ने एक सर्द आ भरकर उस हसीन लड़की की जानिब देखा और फिर अपनी मुलाजमा को आवाज दी। मुलाजमा चंद ही लम्हों बाद उसके सामने हाजिर हो गई थी। इस लड़की को ले जाओ, इसे इसका कमरा दिखा दो। मीर शिराजी ने मुतमईन से लहजे में मुलाजमा से कहा था। किंजा की सांसें थम सी गई थी। वो तो समझ रही थी कि मीर शिराजी उसे वो बुंदे ले लेगा, मगर उसने तो उनकी तरफ देखा तक नहीं था। मुलाजमा ने आगे बढ़कर किंजा को फर्श पर से उठाया। किंजा ने खुद को उस मुलाजमा की गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश की थी, मगर उस मुलाजमा की गिरफ्त इस कदर सख्त थी कि उसकी गिरफ्त में किंजा फड़फड़ा कर रह गई थी। मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे घर जाने दो। किंजा ने रोते हुए एक बार फिर से दुहाई दी थी, मगर वहां उसकी दुहाई सुनने वाला कोई नहीं था। मीर शिराजी अपने मोबाइल में मसरूफ हो गया और वो मुलाजमा किंजा को अपने साथ जबरदस्ती घसीटते हुई ड्राइंग रूम से लेकर निकल गई। किंजा ने खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़ाने की बेहद कोशिश की, मगर नाजुक सी किंजा कहां तक उसका मुकाबला कर सकती थी। वो मुलाजमा किंजा को ऊपरी मंजिल पर बने एक छोटे से कमरे में ले आई। कमरे में सिर्फ एक बेड रखा था, उसके सिवा कमरे में और कोई सामान मौजूद नहीं था। वो मुलाजमा किंजा को उस कमरे में बंद करके जा चुकी थी। किंजा चीखती चिल्लाती रह गई, मगर उसकी आहो बका किसी ने ना सुनी। किंजा जाने कब तक उस कमरे का दरवाजा बजाती रही। उसके हाथ तक सुर्ख हो चुके थे और फिर बेबसी का एहसास शिद्दत इख्तियार कर गया तो अपने घुटनों में सर छुपाए फूट फूट कर रोने लगी। आज उसे अपने बाप से मजीद नफरत महसूस हुई थी, जिसकी शराब की लत ने उसे उसकी माँ को छीन लिया था, और सब जुए की वजह से आज एक गैर आदमी के दर पर पड़ी थी। वो उसके साथ जैसा चाहे सलूक कर सकता था, कोई उससे पूछने वाला नहीं था। किंजा को अपने ऊपर शिद्दत से तरस आया। उसे लगा जैसे इस हाल में देखकर सुरैया की रूह बुरी तरह से तड़प गई होगी। वो पूरी रात किंजा ने जागते हुए गुजार दी। एक लम्हे के लिए भी उसकी आंख नहीं लग सकी थी। हर आहट पर वो चौंक सी जाती थी, मगर रात सुकून से गुजर गई। शायद मीर शिराजी अपने कौल का पक्का इंसान था। वो जमील को वक्त देना चाहता था, मगर किंजा जानती थी कि जमील इतनी बड़ी रकम का एक दिन में बंदोबस्त नहीं कर सकता। किंजा सारा दिन उसी कमरे में बंद रही। वही मुलाजमा उसे नाश्ता देने आई थी। किंजा ने नाश्ते की ट्रे की जानिब देखा तक नहीं। कुछ देर बाद वो मुलाजमा आकर खामोशी से नाश्ते की ट्रे वापस ले गई। किंजा एक ही पोजीशन में बैठी हुई थी। दोपहर में वो मुलाजमा दोबारा से खाना लेकर आई, मगर किंजा की हलक से कैसे कुछ उतर सकता था। यहाँ उसकी इज्जत दांव पर लगी थी। वो कैसे अपना पेट भर सकती थी।
وہ بس یہی دعا کر رہی تھی کہ اس کا باپ کہیں سے بھی پیسوں کا بندوبست کر کے میر شیرازی کو اس کے پیسے واپس کر کے اسے یہاں سے نکال کر لے جائے۔ اگر وہ مزید اس قید میں رہی تو مر جائے گی۔ وہی ملازمہ رات کا کھانا لے کر آئی تو دوپہر کے کھانے کی ٹرے اب تک ویسے ہی رکھی تھی۔ اس نے کسی بھی چیز کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ ملازمہ نے ایک ٹھنڈی سی سانس بھر کر اس چھوٹی سی نازک لڑکی کو دیکھا جو ایک ہی دن میں کملا کر رہ گئی تھی۔ کچھ کھا لے، کب تک ایسے بھوکی بیٹھی رہے گی؟ یہاں کوئی بھی تجھ پر رحم نہیں کھائے گا، ملازمہ نے سخت لہجے میں کنزا سے کہا۔ کنزا نے سرخ نظروں سے ملازمہ کی طرف دیکھا۔ پلیز مجھے یہاں سے جانے دو، میں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا۔ یہ کہتے ہوئے کنزا ایک بار پھر سے رو دی۔ رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا، تیرا باپ پیسے لا کر نہیں دے گا تو تجھے یہیں رہنا پڑے گا۔ کب تک بھوکی رہے گی؟ کچھ کھا لے۔ جانے کیوں اس ملازمہ کو کنزا سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی، شاید اس لیے کہ کنزا بے حد کم عمر اور معصوم تھی، وہ اتنے بڑے ظلم کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ میں جانتی ہوں ابا کبھی بھی پیسوں کا بندوبست نہیں کر سکیں گے، کنزا نے ہچکیاں بھرتے ہوئے کہا۔ ملازمہ نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور پھر کھانے کی ٹرے اٹھا کر کمرے سے نکل گئی۔ کنزا نے کل سے کچھ نہیں کھایا تھا اور مسلسل روئے جا رہی تھی، جس کی وجہ سے اسے بہت تیز بخار بھی چڑھ گیا۔ وہ ایک انجان جگہ پر موجود تھی جس کی وجہ سے وہ بے حد خوفزدہ تھی۔ میر شیرازی رات گئے اپنے گھر آیا۔ وہ تو بھول ہی گیا تھا کہ ایک معصوم اور بے قصور لڑکی اس کی قید میں موجود ہے۔ وہ فریش ہو کر کھانے کی میز پر بیٹھا تو اسے یکدم ہی کنزا کا خیال آیا۔ وہی خاص ملازمہ ہاتھ باندھے ایک کونے میں کھڑی میر شیرازی کے حکم کی منتظر تھی۔ اس لڑکی نے کچھ کھایا؟ میر شیرازی نے اپنے منہ کی طرف نوالا لے جاتے ہوئے ملازمہ سے پوچھا۔ نہیں صاحب، اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ میں بار بار اس کے پاس کھانا لے کر گئی تھی مگر اس نے کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، وہ بس روئے جا رہی ہے، ملازمہ نے تفصیل سے میر شیرازی کو بتایا، کیونکہ ملازمہ کو خود بھی کنزا سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بھی اس نازک سی لڑکی کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ میر شیرازی نے کچھ سوچتے اس بات میں سر ہلایا اور پھر کھانا کھانے لگا۔ ملازمہ نے افسوس سے میر شیرازی کی جانب دیکھا۔ کچھ دیر تک وہ کھانا کھا کر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور اوپر جانے لگا۔ اوپر کی منزل پر ہی میر شیرازی کا کمرہ تھا اور اوپر کی ہی منزل پر کنزا کمرے میں بند تھی۔ ملازمہ نے افسوس سے میر شیرازی کی پشت کو دیکھا۔ وہ ملازمہ کئی برسوں سے اس گھر میں تھی۔ اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ میر شیرازی کبھی کسی کو لے کر اتنا سنگ دل ہوا ہو، اور نہ ہی اس نے کبھی کسی لڑکی کو اس طرح سے یہاں آتے ہوئے دیکھا تھا۔ مگر اس بار نہ جانے کیا ہوا تھا، میر شیرازی اس نازک سی لڑکی کے لیے بے حد بے رحم ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو سختی سے منع کر رکھا تھا کہ کسی کی بیٹی پر وہ نظر نہیں ڈالیں گے، مگر کنزا کو دیکھ کر جانے کیا ہوا، وہ اپنے ہی اصول بھلا بیٹھا تھا۔ جمیل کو دی گئی مہلت بھی ختم ہو گئی تھی۔ میر شیرازی نے ایک بار پھر سے اپنے آدمیوں کو جمیل کے گھر بھیجا، مگر جمیل اپنے گھر کو تالا لگا کر کہیں جا چکا تھا، اس کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ کنزا کو میر شیرازی کے رحم و کرم پر چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ کنزا کو اتنی خوش فہمی تھی کہ اس کا باپ جلد پیسے لے کر آئے گا اور اسے میر شیرازی کی قید سے چھڑا کر لے جائے گا، مگر وہ تو خود ہی بھاگ گیا۔ وہ اپنی بیٹی کو میر شیرازی کی قید میں چھوڑ کر اپنی جان بچا گیا تھا۔ کنزا ابھی ان سب سے بے خبر تھی۔ جب اسے یہ سچائی معلوم ہوتی تو اسے باپ کے لفظ سے بھی نفرت ہوتی۔ جوئے اور شراب کی لت نے ایک گھر کو اجاڑ دیا تھا۔ کنزا کی ماں مر گئی تھی، باپ گھر سے فرار ہو گیا اور کنزا خود ایک آدمی کی قید میں تھی
اس سے زیادہ ظلم اور کیا ہو سکتا تھا؟ میر شیرازی کنزا کے کمرے کا دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ پر رک سا گیا۔ کنزا زمین پر بیٹھی روئے جا رہی تھی۔ میر شیرازی کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ جلدی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور میر شیرازی کی جانب بڑھی۔ میرے ابا نے آپ کو پیسے لا دیے ہیں نا، تو پلیز مجھے یہاں سے جانے دے، کنزا نے بے قراری سے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ میر شیرازی نے سرد نظروں سے کنزا کی طرف دیکھا۔ تمہارا باپ اپنے گھر کو تالا لگا کر بھاگ گیا ہے۔ میں نے تو اسے 1 دن کی مہلت دی تھی، مگر وہ تو تمہیں یہاں لینے کے لیے بھی نہیں آیا، بلکہ اپنی جان بچا کر چلا گیا۔ میر شیرازی نے گہری نظروں سے کنزا کے متورم چہرے کی طرف دیکھتے کہا۔ کنزا خالی ذہنی کے عالم میں میر شیرازی کو دیکھتی رہی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میر شیرازی نے اس سے کیا کہا ہے۔ وہ بس یک ٹک میر شیرازی کو دیکھ رہی تھی، اور پھر جب اسے میر شیرازی کے لفظوں کا مفہوم سمجھ آیا تو وہ سانس لینا بھی بھول گئی۔ اس کی نظریں میر شیرازی کے چہرے پر جم سی گئی تھی۔ وہ شل سی بیٹھی رہ گئی۔ اس کا باپ اسے اس مشکل وقت میں تنہا چھوڑ کر جا چکا تھا۔ وہ کیسا باپ تھا جو اپنی بیٹی کو ایک غیر آدمی کے حوالے کر گیا تھا؟ خوف سے کنزا کی آنکھوں کی پتلیاں پھیل سی گئیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، ابا مجھے ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ آپ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں، ابا نے آپ کو آپ کے پیسے دے دیے ہوں گے۔ کنزا بے ربط سے جملے بول رہی تھی۔ آج اس کا ہر رشتے سے اعتبار اٹھ گیا تھا۔ میر شیرازی بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ دیکھو لڑکی، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں تمہارے ڈرامے دیکھوں۔ تمہارا باپ تمہیں چھوڑ کر چلا گیا ہے، اب تم میری ملکیت میں ہو، تو بہتر یہی ہے کہ اپنے ڈرامے بند کرو اور اپنے آنسو صاف کرو۔ میر شیرازی نے ایک لمحے میں ہی کنزا کو بری طرح سے جھاڑا تھا۔ میں یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے یہاں سے جانا ہے، کنزا نے چلاتے ہوئے کہا، اور میر شیرازی کے برابر میں سے نکل کر کمرے سے باہر جانے لگی۔ میر شیرازی نے کنزا کو بازو سے تھام کر اسے اپنے سامنے کھڑا کیا اور اس کی آنکھوں میں نظریں گاڑتے ہوئے اسے کہنے لگا، اب تم میری ملکیت ہو، میری اجازت کے بغیر تم کہیں نہیں جا سکتی۔ ساتھ ہی کنزا کے چہرے پر آئی لٹوں کو پیچھے کیا۔ اس کا لمس پا کر کنزا کانپ اٹھی تھی۔ نہیں، پلیز مجھے یہاں سے جانے دیں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی ہوں، کنزا نے اس کی گرفت میں بے تحاشا روتے ہوئے کہا تھا۔ مگر میر شیرازی اس وقت کنزا کی کوئی بات سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس کی نظریں کنزا کے ہونٹوں کے اوپر تل پر تھیں، جو اس کا ایمان لمحہ لمحہ ڈگمگا رہا تھا۔ میر شیرازی کنزا کی مزاحمت نظر انداز کر کے اس کے اوپر جھکنے لگا تھا، مگر کنزا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے روکا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ مجھے روکنے کی کوشش مت کرو، میں نہیں رکوں گا، تمہارا یہ حسن مجھے مجبور کر رہا ہے۔ میر شیرازی نے کنزا کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے مزید اپنے قریب کرتے کہا۔ اس کے بے باک لمس پر کنزا تڑپ کر رہ گئی۔ میں یہ گناہ نہیں کر سکتی، میں مر جاؤں گی، کنزا نے ہچکیاں بھرتے ہوئے کہا۔ میر شیرازی نے کوفت سے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا، جس کی حالت اس وقت قابل رحم تھی۔ ایک پل کے لیے دونوں کی نظریں ٹکرائی تھی۔ آپ مجھ سے نکاح کر لیں، جب آپ کا دل مجھ سے بھر جائے تو مجھے چھوڑ دیجیے گا، مگر جب تک آپ مجھے اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، جب تک کے لیے مجھ سے نکاح کر لیں، کنزا نے بے تحاشا روتے ہوئے کہا۔ یہاں تک کہ ہچکیوں کے درمیان اس سے بولا تک نہیں جا رہا تھا۔ میر شیرازی کی آنکھوں میں حیرت ابری تھی، اور پھر جانے کیا سوچ کر وہ کنزا سے دور ہوا۔ وہ شاید خود بھی کنزا کے ساتھ زور زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کنزا کم عمر تھی، یہ سب برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، تیار ہو جاؤ، ہمارا نکاح ابھی ہوگا، پھر میں تمہارا کوئی بہانہ نہیں سنوں گا۔
میر شیرازی نے سرد لہجے میں کنزا سے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ میر شیرازی کے کمرے سے جانے کے بعد وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک گناہ سے بچ گئی تھی۔ میر شیرازی اتنی آسانی سے اس سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد ملازمہ کمرے میں آئی۔ شاید میر شیرازی اسے سب کچھ بتا چکا تھا، اور پھر کنزا اور میر شیرازی کا نکاح ہو گیا۔ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے کنزا دل و جان سے کام کر رہ گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اسے زندگی کبھی یہ موڑ بھی دکھائے گی جہاں اسے اپنی عزت بچانے کے لیے اس شخص سے نکاح کرنا پڑے گا جو اس کی عزت کا دشمن بنا ہوا تھا۔ اس لمحے کنزا کا دل بھی خالی خالی سا ہو گیا۔ وہ میر شیرازی کے نام ہو گئی تھی۔ کنزا میر شیرازی کے کمرے میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے اپنی بربادی کے معاہدے پر دستخط کیا ہے۔ جیسے ہی شیرازی کا دل اسے بھر جائے گا، وہ پہلی فرصت میں اسے چھوڑ دے گا، اسے اپنی زندگی سے نکال دے گا۔ پھر اس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں بچے گا۔ ماں مر چکی تھی اور باپ گھر سے غائب تھا۔ ایسے میں اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ جانے کب میر شیرازی کا دل اس سے بھر جائے اور وہ اسے اپنی زندگی سے نکال دے۔ ان سوچوں کے آتے ہی کنزا کے چہرے پر ایک تاریک سا سایہ لہرا گیا۔ اسی اثنا میں میر شیرازی کمرے میں داخل ہوا۔ کنزا اپنی سوچوں کے بھنور سے باہر نکلی۔ میر شیرازی کو دیکھ کر اس کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں چھانے لگی۔ کنزا کا باپ میر شیرازی کے لاکھوں روپے کا مقروض تھا۔ جانے میر شیرازی کنزا کے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ میر شیرازی نے خالی بیڈ کی طرف دیکھا اور پھر کنزا کی طرف دیکھا جو صوفے کے کنارے ٹکی ہوئی تھی اور اب اسے دیکھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میر شیرازی نے کمرے میں داخل ہوتے کمرے کا دروازہ لاک کر دیا۔ اسے دروازہ لاک کرتے دیکھ کر کنزا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میر شیرازی نے سرد پڑتی نظروں سے کنزا کو دیکھا۔ وہ سر جھکائے کھڑی کانپ رہی تھی۔ وہ اس کے قریب چلا آیا۔ اس کا جھکا ہوا سر مزید جھک گیا اور آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ میر شیرازی نے کوفت سے کنزا کو دیکھا۔ اب میں نے تمہاری مرضی کے مطابق تم سے نکاح کر لیا ہے، تو اب تمہیں کس چیز کی پریشانی ہے؟ میر شیرازی نے کنزا کو اوپر سے نیچے تک گہری نظروں سے دیکھتے پوچھا۔ وہ اپنی بات کرتے ہوئے کنزا کے اوپر جھکا تھا۔ کنزا نے اذیت سے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچ لیں۔ اب وہ میر شیرازی کو نہیں روک سکتی تھی۔ اس نے اپنے سارے حقوق اپنے ہاتھوں سے میر شیرازی کے نام کیے تھے، تو اب وہ اسے کیسے روکتی؟ کنزا کو میر شیرازی کے حکم پر اب سے جھکنا ہی تھا۔ اب کوئی بہانہ کام آنے والا نہیں تھا۔ میر شیرازی کا یہ احسان تھا جو اس نے کنزا سے نکاح کیا، ورنہ وہ تو اسے بغیر نکاح کے بھی حاصل کر سکتا تھا۔ کنزا اب اس کی بیوی تھی اور اس کے حقوق ادا کرنے ہی تھے۔ اس رات ان دونوں کے درمیان سے ہر فاصلہ مٹ گیا۔ کنزا ایک زندہ لاش بن کر رہ گئی تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو میر شیرازی کمرے میں موجود نہیں تھا۔ وہ کافی دیر تک بستر پر لیٹی چھت کو گھورتی رہی اور پھر اپنے ٹوٹے ہوئے بدن کو سنبھالتی ہوئی اٹھی۔ جب وہ فریش ہو کر روم میں وہاں آئی تو میر شیرازی اس وقت کمرے میں موجود تھا۔ وہ اس وقت جاگنگ سوٹ میں ملبوس تھا۔ وہ یقیناً اس وقت جاگنگ سے واپس آیا ہوگا۔ ایک پل کے لیے دونوں کی نظریں ٹکرائی، پھر میر شیرازی فریش ہونے چلا گیا۔ کنزا گم سم سی بیڈ پر بیٹھی رہ گئی۔ اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد میر شیرازی واپس کمرے میں آیا اور آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تم نے پرسوں سے کچھ نہیں کھایا، اپنی ضد چھوڑ دو اور کچھ کھا لو۔ اب ویسے بھی تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، تمہارا باپ جانے کہاں بھاگ گیا ہے۔ میر شیرازی نے نرم لہجے میں کنزا سے کہا۔ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر رونے لگے، مگر خود پر ضبط کیے بیٹھی تھی۔ تمہاری ماں نہیں ہے کیا؟ میر شیرازی نے بات بڑھانے کی غرض سے پوچھا۔ کنزا کا دل یکدم ہی دکھ سے بھر گیا۔ میری ماں مر چکی ہے،
کنزا نے سپاٹ سے لہجے میں جواب دیا۔ او اچھا، میر شیرازی نے پرسوچ نظروں سے کنزا کی طرف دیکھا۔ کب تمہاری ماں کا انتقال ہوا؟ تمہاری ماں؟ ایک اور سوال میر شیرازی کی طرف سے آیا اور یہیں آ کر کنزا کا ضبط جواب دے گیا۔ آپ کو تو بہت خوشی ہو رہی ہوگی، میرا باپ مجھے آپ کے سہارے پر چھوڑ کر جا چکا ہے، میری ماں مر چکی ہے، میرا کوئی پوچھنے والا نہیں، آپ جیسے چاہیں میرے ساتھ سلوک کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ کنزا نے اپنے گالوں پر بہنے والے آنسوؤں کو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ شرٹ کے بٹن بند کرتے میر شیرازی کے ہاتھ تھمے۔ اس نے حیرانی سے کنزا کو دیکھا۔ اس سب میں اتنا غصہ ہونے والی کون سی بات تھی جو وہ اس طرح سے رد عمل دے رہی تھی؟ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا جو تم اس طرح سے ریئیکٹ کر رہی ہو۔ میر شیرازی نے ناگواری سے کنزا کو دیکھا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے واپس بیٹھ گئی۔ اسے آج پھر وہی رات یاد آ رہی تھی جب اس کی ماں نے ساری رات تڑپتے ہوئے اس کی آنکھوں کے سامنے دم توڑ دیا تھا اور اس کا باپ نشے میں دھت سوتا رہا تھا۔ میر شیرازی نے روتی ہوئی کنزا کو دیکھا اور اس کے پاس چلایا۔ فکر مت کرو، میں جلد ہی تمہارے باپ کو ڈھونڈ لوں گا اور تمہیں بھی اس قید سے آزادی دے دوں گا۔ میر شیرازی نے کنزا کو تسلی دی تھی۔ کنزا نے تھکی تھکی نظروں سے میر شیرازی کی طرف دیکھا۔ اس کے باپ نے تو نہ جانے کتنے لوگوں کے پیسے کھائے تھے، وہ کس کس کے بستر کی زینت بنتی۔ میر شیرازی تیار ہو کر کمرے سے نکل گیا۔ کنزا اس کی پشت دیکھتی رہ گئی۔ میر شیرازی نے کنزا سے اپنا مقصد پورا کیا تھا۔ اسے کنزا کے آنسوؤں اور اس کی کہانی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ کنزا کو یہاں رہتے ہوئے 2 ہفتے گزر گئے تھے۔ ان 2 ہفتوں میں کوئی ایسا دن نہیں تھا جب کنزا روئی نہ ہو۔ اسے ہر طرف اندھیرا ہی دکھائی دے رہا تھا۔ کنزا جمیل کو لے کر بھی پریشان تھی، جانے وہ کہاں چلا گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ میر شیرازی اسے ایک نہ ایک دن چھوڑ دے گا، پھر وہ کہاں جائے گی۔ اس رات میر شیرازی کمرے میں آیا تو کنزا نے اسے ایک بار پھر سے جمیل کے بارے میں پوچھا۔ میرے ابا کا کچھ پتہ چلا؟ آپ نے کہا تھا آپ انہیں ڈھونڈ لیں گے۔ کنزا نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں مروڑتے ہوئے میر شیرازی سے پوچھا۔ جانے کیوں کنزا کی بے چین حالت دیکھ کر میر شیرازی کا دل دکھا تھا۔ اتنے دن سے کنزا اس کے ساتھ رہ رہی تھی، اس سے ایک عجیب سا لگاؤ ہو گیا تھا۔ میں پتہ کروا رہا ہوں، جلد مل جائے گا، میر شیرازی نے اسے تسلی دی، مگر جانے کیوں کنزا مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ اگلے دن میر شیرازی نے جو خبر کنزا کو سنائی، وہ سن کر کنزا جانے کتنی ہی دیر سناٹے میں بیٹھی رہی۔ جمیل کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس نے زیادہ نشہ کر لیا تھا۔ اس کے دوستوں نے جمیل کو دفنا دیا تھا اور کسی کو کانوں کان پتہ نہیں لگا تھا۔ کنزا کتنی ہی دیر تک میر شیرازی کا چہرہ دیکھتی رہی۔ آج وہ صحیح معنوں میں یتیم اور بے سہارا ہو گئی تھی، اور پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا آخری سہارا بھی اس دنیا سے جا چکا تھا۔ اس کے باپ کی وجہ سے اس کی ماں مر گئی تھی، مگر پھر بھی وہ اپنے باپ سے نفرت نہیں کر سکی تھی۔ آج وہ اپنے باپ کی وجہ سے کسی اور کے گھر میں موجود تھی، مگر تب بھی وہ اپنے باپ سے نفرت نہیں کر سکی۔ آج حقیقی معنوں میں اسے بے سہارا ہونے کا مطلب سمجھ آیا تھا۔ میر شیرازی نے آگے بڑھ کر کنزا کو سہارا دیا۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا، اور پھر وہ میر شیرازی کی گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میر شیرازی ساکت سا رہ گیا۔ میر شیرازی نے اسے یہاں قید کر رکھا تھا، پھر وہ اسے اپنا ہمدرد سمجھ رہی تھی، اسی کے سینے سے لگے آنسو بہا رہی تھی۔ یہ شاید ان دونوں کے درمیان وہی مضبوط رشتہ تھا جس سے وہ دونوں بندھے ہوئے تھے۔ میر شیرازی نرمی سے اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ جانے کتنی ہی دیر تک وہ روتی رہی، مگر پھر بھی اس کے دل کا بوجھ ہلکا نہیں ہو سکا۔ میر شیرازی نرمی سے اسے بہلانے لگا، مگر وہ جانتا تھا کہ کنزا کا دکھ بہت بڑا ہے، اتنی آسانی سے کم نہیں ہوگا۔
मगर फिर भी उसने उसे रोने दिया। दिन धीरे धीरे गुजरते चले गए। वक्त ने किंजा के जख्मों पर मरहम रख दिया था। किंजा, तुम बेहद खूबसूरत हो, किसी को भी आसानी से दीवाना बना सकती हो। मीर शिराजी ने किंजा को करीब करते उसके कान में सरगोशी की थी। किंजा ने थकी थकी नजरों से उसकी तरफ देखा। मैं जितनी भी खूबसूरत सही, मगर सच्चाई तो यह है कि आप एक दिन मुझे छोड़ देंगे, जिस दिन आपका मुझसे दिल भर जाएगा। वो दिन मेरा आपकी जिंदगी में आखिरी दिन होगा। फिर मैं इस हुस्न का क्या करूंगी? किंजा ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। उसे भी अब मीर शिराजी के लम्स की आदत सी हो गई थी। अब किंजा को उसका छूना बुरा नहीं लगता था। मीर शिराजी के लम्स में कभी भी किंजा के लिए हकारत नहीं थी। मीर शिराजी ने उसकी बात का मतलब समझते हुए उसे गहरी नजरों से देखा। अब वो उसे कैसे बताता कि उसके दिल की दुनिया ही पलट गई थी। वो किंजा को अपने पास सबसे छुपा कर रखना चाहता था, मगर वो ये जानता था कि किंजा अपनी खुशी से उसके पास नहीं रह रही, वो अपनी मजबूरी की वजह से उसके साथ है। ठीक कह रही हो, जाने कब हमारी राहें जुदा हो जाएं। मीर शिराजी ने उसके रेशम जैसे बालों से खेलते हुए कहा। किंजा की धड़कनें रुक सी गईं। अब वो मुकाबिल को कैसे बताती कि वो उसकी जिंदगी से नहीं जाना चाहती, हमेशा के लिए उसकी जिंदगी में ही रहना चाहती थी। मगर किंजा अपनी हैसियत जानती थी। वो जानती थी कि वो मीर शिराजी के बराबर नहीं है। वो बस उसके एक कर्जदार की बेटी है, इससे ज्यादा उसके लिए कुछ भी नहीं। वो मीर शिराजी के दिल की हालत से बिल्कुल बेखबर थी, बल्कि हकीकत तो ये थी कि दोनों ही एक दूसरे की दिली हालत से बिल्कुल बेखबर थे। जब मैं यहां से चली जाऊंगी तो मैं आपको याद आऊंगी? किंजा ने सर उठाकर उसकी जानिब देखते मासूमियत से पूछा। मीर शिराजी का उस लम्हे दिल किया कि वो किंजा को हमेशा के लिए अपनी बाहों में छुपा ले। शायद, मीर शिराजी ने यक लफ्जी जवाब दिया। वो अपने दिल की हालत किंजा पर नहीं खोलना चाहता था। किंजा ने एक दिन उसे छोड़कर चले ही जाना था, फिर वो क्यों उसके सामने अपना दिल खोल कर रख दे? दोनों के दरमियान एक अजीब सी खामोशी छा गई। किंजा खामोशी से उसके सीने पर सर टिकाए बैठी रही और मीर शिराजी उसकी मखरूती उंगलियों से खेलता रहा। रात धीरे धीरे सिरकती जा रही थी। मीर शिराजी किंजा के वजूद पर हावी होता जा रहा था। किंजा ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। दोनों के दरमियान खामोशी थी, मगर उस खामोशी में भी शोर बरपा था जिसे सिर्फ वो दोनों ही सुन सकते थे। मीर शिराजी अभी तक घर वापस नहीं आया। किंजा उसके इंतजार में जाग रही थी, यहाँ तक कि उसने अभी खाना नहीं खाया था। दोनों को एक दूसरे की आदत सी हो गई थी। रात गुजरती जा रही थी, मगर मीर शिराजी का कुछ पता नहीं था। किंजा का दिल बुरी तरह घबराने लगा। उसे रह रहकर बुरे ख्यालात सता रहे थे। उसने कई बार मीर शिराजी के नंबर पर फोन करने की भी कोशिश की, मगर उसका फोन बंद जा रहा था। किंजा बहुत बुरी तरह से परेशान हो गई, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मीर शिराजी को देर हो जाती या वो फोन नहीं उठाता। किंजा जले पैर की बिल्ली की मानिंद पूरे लाउंज में टहल रही थी। इसी असना में उसने लॉन में गाड़ी की रुकने की आवाज सुनी। वो तड़प कर लाउंज के दरवाजे तक आई थी और फिर मीर शिराजी को देखकर वो अपनी जगह मुंजमद हो गई। मीर शिराजी की शर्ट खून में भीगी हुई थी। किंजा की आंखों की पुतलियां हैरत के मारे फैल गई। वो तड़प कर मीर शिराजी की तरफ बढ़ी। ये क्या हुआ आपको? कहाँ थे आप? मैं कब से आपको फोन कर रही हूँ, किंजा ने रूंधे हुए लहजे में कहा। मीर शिराजी ने हैरत से किंजा की खुद के लिए फिक्र देखी थी और फिर किंजा का सहारा लेकर अंदर आया। वो सोफे पर बैठ गया। कुछ नहीं हुआ, परेशान मत हो, बस एक झगड़ा हो गया था और मुकाबिल की गोली चल गई। वो तो शुक्र है कि गोली सिर्फ छू कर गुजरी थी, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। मीर शिराजी ने अजियत से आंखें मींचते हुए किंजा को सारी बात बताई।
کنزا کو بے اختیار ہی وہ رات یاد آئی جب اس کی ماں بھی اسی طرح خون میں لت پت پڑی تھی اور پھر وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ کنزا کے پیروں سے جان نکلنے لگی، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا جا رہا تھا، اور پھر جانے وہ کیسے ہوش و خرد سے بیگانہ ہوئی اسے پتہ نہیں چل سکا۔ آدھ کھلی آنکھوں سے اس نے میر شیرازی کو پریشانی سے اپنی جانب بڑھتے دیکھا تھا۔ میر شیرازی نے کنزا کو ہوش میں لانے کی کوشش کی مگر وہ بے ہوش ہو گئی تھی، اسے ہوش ہی نہیں آ رہا تھا۔ میر شیرازی نے اسی وقت ڈاکٹر کو فون کیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر اس کے گھر پر موجود تھی۔ کنزا اپنے کمرے میں لیٹی تھی اور ڈاکٹر کنزا کا چیک اپ کر رہی تھی۔ آپ کی وائف پریگننٹ ہے، اس حالت میں ان کی بہت زیادہ دیکھ بھال کی ضرورت ہے، یہ بہت کمزور ہیں تو آپ کو ان کی ڈائٹ کا بھی اچھے سے خیال رکھنا ہوگا۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے میر شیرازی کو اس کے باپ بننے کی خوشی کی خبر سنائی۔ وہ ہکا بکا سے ڈاکٹر کی شکل دیکھ رہا تھا۔ کنزا کو بھی ہوش آ گیا تھا، وہ بھی یہ خبر سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ ڈاکٹر کچھ دوائیاں لکھ کر جا چکی تھی۔ میر شیرازی اسے دروازے تک چھوڑنے گیا۔ جب وہ واپس کمرے میں آیا تو کنزا گم سم بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے میر شیرازی کی جانب دیکھا۔ وہ مجھے چھوڑ دیں گے تو میں کیسے اس بچے کو اکیلے سنبھالوں گی؟ میرا تو اس دنیا میں کوئی نہیں، کیا یہ بھی میری طرح جگہ جگہ رول کر زندگی گزارے گا؟ کنزا نے اجنبی نظروں سے میر شیرازی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کنزا کی بات سن کر میر شیرازی تڑپ گیا تھا۔ وہ کیسے اپنے بچے کو زمانے کے سرد و گرم سہنے کے لیے تنہا چھوڑ سکتا تھا؟ کنزا، تم آج بھی نہیں سمجھ سکی کہ میں تو تمہیں کبھی چھوڑنا ہی نہیں چاہتا۔ تم میری بیوی ہو، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، میں کیسے تمہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ میر شیرازی نے کنزا کے برابر میں بیٹھتے ہوئے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تھا۔ کنزا نے حیرانی سے میر شیرازی کی طرف دیکھا۔ مگر آپ نے تو کہا تھا کہ جب آپ کا دل مجھ سے بھر جائے گا مجھے چھوڑ دیں گے، کنزا نے اٹکتے ہوئے کہا۔ اور اب سچ یہ ہے کہ میرا دل تم سے کبھی نہیں بھر سکتا، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ میر شیرازی نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ کنزا نے اس کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لی تھی۔